नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। इस वक्त मिलाद की हकीकत पेश किया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, बस मुखालिफान मिलाद के तौहीन आमेज सवालों का जवाब उन्हीं की अकीदत से लिखता हूँ, ताकि मिलाद की हकीकत और मुखालिफों की डरामाई अकीदत मंजर आम पर आ जाए। सुनिए मिलाद की हकीकत, सवाल व जवाब, मुखालिफान मिलाद के सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 में मुखालिफान मिलाद का कहना है कि महफिल मिलाद मुनक़िद करना शिर्क है और फजूल खर्ची है, उन रुकनों से कोई नेक काम करना चाहिए। जवाब, जिस काम या जिस इबादत को कोई नापसंद करता है। जी हाँ नाज़रीन, समाअत करें जवाब कि जिस काम या जिस इबादत को कोई नापसंद करता है, जैसे मुसलमानों के लिए शंख बजाना और पूजा करना शिर्क और फजूल खर्ची है, और हिंदुओं के लिए अजान पुकारना और नमाज पढ़ना शिर्क और फजूल खर्ची है। एक रूसी मुसन्निफ कहता है कि शुमाली रूस टंडरा में सूरज की तहवील नामुआफिक है, जिससे हमेशा कुतुब शुमाली में रात ही रात रहती है, लिहाजा 5 वक्ता नमाजें पढ़ना फजूल है और हज करना फजूल खर्ची है, क्योंकि मुसलमान पस्त से नमाज और हज अदा करते हैं, लेकिन न तो चाल चलन में कोई सुधार होता है और न तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होता है, और न नई रोशनी के मुताबिक कोई तरक्की कर सके। महज तेली के बैलों की तरह जहां से चले थे उसी मोहर पर गर्दिश कर रहे हैं। बस साबित हुआ कि नापसंदीदा इबादतें उसके लिए शिर्क और फजूल खर्ची है, जो उसका अहल नहीं है। 2 मुल्क ट्यून्स के सदर का कहना है कि रोजादारी कदीम रस्म है और फजूल फाका कसी है। रोजादारी से मजदूरों की मेहनत कशी में खलल पड़ता है, जिससे तामीरी कामों में ताखीर होती है। अज ऐलान सदर हबीबिया बोर्किया ट्यून्स 1959 ईस्वी। सोम हिंद के मुस्लिम रहनुमा ने फरमाया कि ऐसी नमाजें पढ़ना वक्त की बर्बादी है जिससे ज़र्फ व ज़हनियत की दुरुस्ती न हो सके। उसी कीमती वक्त में अगर हॉकी फुटबॉल खेल लिया जाता तो भी सेहतमंद होता। आज खुतबा सर सैयद अहमद खान 1877 ईस्वी। चाहरम नशानदरी बदरी बगानी एक मुस्लिम फिरका कहता है कि मैयत को कब्र में बरगा देना भी फजूल खर्ची है, जिस हालत में मुर्दा रहे गड्ढा खोद कर तोप देना चाहिए। पंजुम दो मियानी एक मुस्लिम फिरका कहता है कि जानवरों की कुर्बानी करना फजूल खर्ची है, क्योंकि रोज़े महशर में पुलसरात टूट जाने पर कश्ती की जरूरत पड़ेगी। यह कुर्बानी के जानवर उस वक्त काम नहीं देंगे और न कोई जानवर इंसानों का नजात हिंदा हो सकता है। बहरहाल महफिल मिलाद को शिर्क और फजूल खर्ची कह देने से फुर्सत नहीं मिलेगी। कहने वाले पैदा हो चुके हैं, सुनने को तैयार रहिए। पैदाइश से मौत तक और अजल से आकबत तक कुल काम और इबादतें फजूल खर्ची ही ठहरती है। सवाल नंबर 2 में मुखालिफान मिलाद का कहना है कि महफिल मिलाद जाहिलों का मशगला है। मिलाद शरीफ में ज़ोला शिरनी लेने और कव्वाली सुनने जाते हैं, वरना महफिल मिलाद में कोई कदम न रखता। जवाब सुनिए। जी हाँ नाज़रीन, मिलाद शरीफ नहीं, सच पूछिए तो खुदा, नमाज, हज और कुर्बानी को मानना ज़माना जाहिलियत का मशगला है। जोहलाए अरब नफसानी ख्वाहिशात के तहत काबे के गिर्द बरहना नाचते और अय्याशी करते थे, और मरने के बाद भी हुर गुलमान लौंडे लौंडियों की खातिर नमाजें पढ़ते थे, अंगूर शराब जन्नती नेमतों के खातिर रोजा रखते थे। इसी तरह मुखालिफान मिलाद हजारों नफसानी ख्वाहिशात लेकर मस्जिद में जमा होते हैं। अगर हुर गुलमान के ख्वाहिश और जहन्नमी सोलों का खौफ न होता तो बखुदा कहता हूँ कि मस्जिद काबा में कोई कदम न रखता। यही वजह है कि इस कदर नमाज और हज के बावजूद मुखालिफान मिलाद के क़ुलूब सिया और नियामत में सराबोर रहते हैं। काश महफिल मिलाद में शरीक होते तो क़ुलूब रोशन हो जाते, क्योंकि महफिल मिलाद अपने महबूब रहनुमा की यादावरी है, जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए आईन इबादत है। लेकिन नमाज और हज में अगले पैगंबरों और बादशाहों की गीत सुनाई जाती है।
اس گیت سے درستی ناممکن ہے۔ سوال نمبر 3، مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ سامنے کھلی ہوئی سرنی رکھ کر فاتحہ کے وقت مٹھائی میں جی لگا رہتا ہوگا جس سے فاتحہ نہیں ہوتی۔ جواب سنیے، منہ میں پانی آ جانا یہ تو مخالفین میلاد ہی کی بات ہے، اس لیے وہ بوقت فاتحہ کھلی ہوئی سرنی نہیں رکھتے، بوقت نماز یوسف زلیخا کی کہانیوں میں، بوقت حج حسین و جمیل ملکاؤں میں، بوقت روزہ جنتی نعمتوں میں جی لگا رہتا ہوگا، اس لیے نماز و حج روزہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے چہرہ ہمیشہ خشک رہتا ہے۔ سوال نمبر 4، مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے کر کچھ پڑھا جائے یا غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا جائے یا وہ مطلق حرام ہو جاتا ہے، جیسے سکرات کا حلوہ، میلاد کی شیرنی اور 11ویں کا ذبیح مرغ۔ جواب سنیے، اگر واقعی ایسی بات ہے تو حلوہ شیرنی اور مرغ کو کچھ کہہ دینے سے چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ بوقت عقیقہ بچوں کا نام معاولدیت پڑھ کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، بوقت قربانی واقف کا نام معاولدیت پڑھ کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، بوقت نکاح دلہا دلہن کا نام معاولدیت پڑھا جاتا ہے، بوقت نماز موشا عشاء کفار و مشرکین من الشیطان الرجیم وغیرہ بہترے نام پڑھے جاتے ہیں۔ بس غیر اللہ کا نام لینے سے اگر فاتحہ کے شیرنی مرغ کا ذبح حرام ہو سکتا ہے تو عقیقہ کا جانور، قربانی کا ذبیح، نکاح کی شیرنی، نمازوں کے قرات میں غیر اللہ کا نام لینے سے بھی حرام عائد ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، غور کریں، اپنے آنکھوں کی اگر شہتیر تجھ کو سوزتی تو ہمارے آنکھ کا تنکا نہ ہرگز دیکھتا۔ سوال نمبر 5، مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ محفل میلاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا نادانی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ محفل میلاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا نادانی ہے، کیونکہ بیک وقت اگر ہزاروں جگہ محفل میلاد منعقد کی جائے تو تنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں حاضر ہوں گے؟ جواب سنیے، جبکہ ایک تنہا رام درگاہ شیطان ہزاروں جگہ پہنچ کر نمازوں کو قضا کر سکتا ہے، اور ایک تنہا اسرائیل فرشتہ بیک وقت ہزاروں جگہ پہنچ کر روحیں قبض کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مقبول بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ہزاروں محفل میلاد میں پہنچ کر اپنے امت کی حفاظت اور ساری عالم کی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ واجبی بات تو یہ ہے، جیسے بدکاروں کے لیے ہر وقت شیطان حاضر و ناظر اور گھیرے رہتا ہے، ویسے امت کے سامنے ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر رہتے ہیں۔ پس جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مگر شیطان کو ہر وقت حاضر و ناظر رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہی لوگ ہر عبادتوں سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ البتہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں وہ لوگ ہر وقت درود پڑھتے ہیں۔ پس شیطان والے شیطان الرجیم پڑھیں اور محمد رسول اللہ والے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ سوال نمبر 6، مخالفین میلاد کا کہنا ہے جبکہ قرآن میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑا؟ جواب سنیے، میں نہیں سمجھتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنی دشمنی کیوں ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ زمین پر شیطان زندہ ہے، آسمان پر عیسیٰ زندہ ہے، پانی میں خواجہ خضر زندہ ہے، پہاڑ میں اصحاب کہف اور ان کا کتا زندہ ہے، ہوا میں اسرافیل زندہ ہے، جنت میں الیاس اور ادریس زندہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب زندہ ہی رہیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن کے حسب دفعہ ذائقۃ الموت سے یہ سب مستثنی ہے، یا تم لوگ شیطان و عیسیٰ کی وکالت کرتے ہو؟ واہ بھائی مسلمان، یہ وکالت اچھی نہیں۔ خیر یہ تو سوال کا جواب ہے، اب ذیل حقیقت پر غور فرمائیے۔ عربی ادب میں لفظ نفس 4 طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفس معنی سانس جس کے زمان خاص انفسکم۔ نمبر 2 نفس معنی پاک جس کے زمان نفاست نفیش۔ نمبر 3 نفس معنی جان جس کے زمان نفوس۔ نمبر 4 نفس معنی ناپاک جس کے زمان نفس نفسانیت۔ قرآن آیت میں کہا ہے کہ صرف نفس کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ اب روح اور نفس کی فرق کو سمجھیے۔ انسانی پتلے کے بناوٹ میں پہلی چیز مٹی ہے، دوسری چیز پانی، تیسری چیز آگ اور چوتھی چیز ہوا ہے۔ ان چاروں چیزوں کے مرکب ہونے پر 5ویں چیز جان پیدا ہو جاتی ہے، اور 6ویں چیز نور ہے، اور 7ویں چیز روح ہے۔ گویا 7 کے مجموعہ کا پتلا روحانی کہلاتا ہے۔ اسی روحانی کیفیت پر حکم صادر ہوا نفخت فیہ من الروح فقولوا الساجدین کہ روحانی پتلے کو سجدہ کرو، روحانی پتلے کو سجدہ کیا جائے۔
روحانی پتلے کا مقام عرش کہلاتا ہے۔ روحانی پتلے سے اگر سہو ہو جائے کہ میں کون ہوں، تب اسی روحی پتلے میں 8ویں چیز نفس داخل ہو جاتا ہے، تو روح اور نفس کی کساکس شروع ہو جاتی ہے۔ اگر خاکی پتلا روح کے تابع رہا تو روحانی کہلاتا ہے، اور اگر نفس کے تابع ہو گیا تو نفسانی کہلاتا ہے۔ یعنی خاکی پتلے کے 7ویں منزل روح ہے، اور روح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت رہتی ہے، اور نفسانی منزل پر شیطان غالب رہتا ہے۔ اس لیے قول قرآن ہے کہ نفس کو موت ہے۔ قرآنی آیت کا مقصد ہے کہ نفس کو موت ہے، روح کو موت نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سوال نمبر 7، مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ میلاد میں کھڑے ہو کر یا نبی یا رسول یا حبیب وغیرہ کہہ کر سلام پڑھنا شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ حاضر و ناظر خدا ہے، خدا کا ہی ادب و احترام کرنا چاہیے، اور لفظ یا صرف خدا کو کہہ کر پکارنا چاہیے، اور صرف خدا سے ہی مدد مانگنا چاہیے۔ جواب سنیے، جبکہ تیرے عقائد میں خدا کو دیکھنا محال ہے، پھر کیسے مانا جائے کہ خدا ہے کہ نہیں؟ اور حاضر و ناظر وانی موجود ہوا اور دیکھا جائے، پس جبکہ خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، پھر کس طرح ایک غیر حاضر خدا کو حاضر و ناظر سمجھا جائے، اور عدم وجود خدا کو موجود سمجھا جائے، اور ایک غیر حاضر عدم وجود کو کس طرح یا خدا کہہ کر کیسے کچھ مانگا جائے؟ البتہ خدا کا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نمازیں قائم کی گئی۔ 5 وقتہ نمازوں میں کھڑے ہو کر بحالت قیام 48 مرتبہ حمد کیا جاتا ہے، اور 48 مرتبہ جھک کر بحالت رکوع تعظیم کی جاتی ہے۔ سجود میں 96 سجدے، اور رکوع میں 48 مرتبہ درود شریف اور 17 مرتبہ سلام کیا جاتا ہے۔ یہ سب گلدستے خدا کے لیے نہیں ہیں، خدا تو صاف صاف کہتا ہے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، از قرآن۔ اور حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تصور قائم ہو جائے تب کہو السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تعلیم یافتہ حضرات خود برو قواعد دیکھیں، جس کی حمد کی جاوے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس میلاد ہی نہیں، نمازیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، قیام، درود و سلام کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دوم، جبکہ خدا کی کوئی شخصیت نہیں اور نہ کبھی سامنے آ کر کسی کی مدد کرتا ہے، ایسی حالت میں کوئی مصیبت زدہ اگر ہزاروں بار یا خدا المدد المدد کہہ کر پکارتا رہے تو بھی خدا نہ کوئی مدد کرتا ہے اور نہ کسی کا دکھ درد دور کر سکتا ہے۔ البتہ خدا نے اپنی خدائی کے 2 حصے کر دیے، برائی کے محکمے کا کمانڈر شیطان ہے، اور بھلائی کے محکمے کا کمانڈر رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر خود بے نیاز ہو گیا۔ خدا کو نہ برائی سے مطلب نہ بھلائی سے غرض۔ خدا کسی کی پکار سنتا ہے اور نہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ پس محمدیوں کو چاہیے ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کریں۔ خیال رکھیے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکار کر صرف خدا کو پکارتے ہیں، ان کے پاس فوراً شیطان پہنچتا ہے، کیونکہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں خدا ہوگا، اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہاں شیطان رہتا ہے۔ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ جی ہاں ناظرین، اور کچھ سوالات ہیں، ہم اسے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے،
حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کے شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔